नाजरीन, फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच ये 3 पैराग्राफ का छोटा सा लेटर है जो 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बिलफोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेड लायनर वाल्टर राथचाइल्ड के नाम लिखा था। इस लेटर में जो लिखा था, इससे पैदा होने वाला झगड़ा अगले 100 सालों तक लड़ा जाएगा, इसका अंदाजा शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी नहीं था। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच कौन गलत है और कौन सही, इन दोनों का आपस में झगड़ा किस चीज पर है और इन सब में ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। आप देख रहे हैं सोहेल मकबूल वॉइस चैनल। नाजरीन, ये टॉपिक दुनिया के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल में से एक है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहकर सिर्फ फैक्ट और फिगर पे बात करूं, ताकि किसी भी शख्स को कोई एतराज ना हो सके। वर्ल्ड वार 1 से पहले फलस्तीन में किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। यहाँ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन इनके साथ जूस और क्रिश्चियन भी खुशी खुशी रहते थे। इस वक्त ये पूरा एरिया ऑटोमन अंपायर के कंट्रोल में था। इस मैप पे देखा जाए तो ऑटोमन अंपायर यूरोप से लेकर नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडल ईस्ट के काफी सारे हिस्से पर फैली हुई थी, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। कुछ अरब लीडर थे जो ऑटोमन अंपायर के रूल से काफी तंग थे। वो खुद को यहाँ से आज़ाद करवाना चाहते थे और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो ऑटोमन अंपायर के दुश्मन ब्रिटिशर से चोरी छुपे जा मिले। ब्रिटिशर ने इनसे वादा किया कि अगर वो जंग में ऑटोमन अंपायर के खिलाफ इनकी मदद करेंगे तो बदले में इनको आज़ाद देश दिया जाएगा। ऐसा ही एक वादा ब्रिटिशर ने यूरोप में मौजूद जूस से भी किया था। जूस शुरुआत से ही एक ऐसी कौम रही है जिसका दुनिया में कोई पक्का ठिकाना नहीं था, यानी इनका अपना मुल्क कोई नहीं था। वो जहां भी रहते थे माइनॉरिटी कहलाए जाते थे। यूरोप में मौजूद जूस पहले ही काफी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। इनको नफरत की निगाह से देखा जाता था और कई मकामात पर इनको कत्ल भी कर दिया जाता था। पर ऐसा क्यों था? इसके पीछे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। कई सदियों से क्रिश्चियन ये मानते थे कि वो जूस ही थे जिनकी वजह से जीसस क्राइस्ट की मौत हुई थी। बस इसी मेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोप में क्रिश्चियन जूस को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। दुनिया भर में फैली जूस कम्युनिटी का नेटवर्क जैसे आज स्ट्रॉन्ग है, वैसे पहले भी काफी स्ट्रॉन्ग था। वो फलस्तीन में अपने अलग देश पाने की मूवमेंट को जायोनिज्म का नाम देते थे। इस मूवमेंट की शुरुआत 1896 में थियोडोर हर्जल नामी एक जूइश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने की थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जूस स्टेट बनती है। इसमें भी उन्होंने लिखा था कि यूरोप में मौजूद जूस को अगर सुकून की जिंदगी गुजारनी है तो इनको फलस्तीन में अपना अलग देश बनाना होगा। शुरुआत में कई जूस इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। वो कहते थे कि हम एंटी सेमिटिज्म यानी जूस के खिलाफ नफरत की वजह से अपनी कंट्री को क्यों छोड़ें। लेकिन देखते ही देखते ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल शक्ल में बदल गई। दुनिया भर के जूस फलस्तीन का रुख करने लगे। इनको अपनी ही कम्युनिटी की जानब से फंड किया जाने लगा। इनको वहां बिजनेस और फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसे भी दिए जाने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनसे भी यानी यूरोपियन जूस से भी वादा किया था कि वो इनको फलस्तीन में इनकी अपनी कंट्री बनाने का मौका देंगे। हम चलते हैं 1917 में। वर्ल्ड वार 1 चल रही थी जिसमें ऑटोमन अंपायर को बुरी तरह शिकस्त हो रही थी। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बल्फोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेडलाइन वाल्टर राथचाइल्ड के नाम एक लेटर लिखा। इस लेटर पे लिखा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जूस फलस्तीन में आकर अपनी अलग कंट्री बना ले। राथचाइल्ड को ये यकीन दिलाया गया था कि इस काम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको फुल सपोर्ट करेगी और साथ ये भी लिखा गया कि इससे यहाँ पहले रहने वाले मुस्लिम्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बिलफोर के लेटर लिखने के 1 महीने के बाद ब्रिटिश सोल्जर आए और उन्होंने फलस्तीन पर कब्जा करके ऑटोमन अंपायर का 400 साला राज खत्म कर दिया। पर सवाल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जूस को अपनी अलग कंट्री देकर बदले में क्या पाना चाहती थी। असल में ब्रिटिश को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि ऑटोमन अंपायर के जाने के बाद यहाँ कोई ऐसी स्टेट बने जो फ्यूचर में इनका साथ दे सके, इनका अलाई बनकर। इसीलिए उन्होंने जूस से अलग कंट्री का वादा तो किया, लेकिन बदले में जूस से भी ये प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी अलग कंट्री बनाने के बाद ब्रिटिशर का साथ नहीं छोड़ेंगे। पहले ये होता था कि जंग में जो कंट्री जीत जाती थी वो अगली कंट्री पर कब्जा करके इन पर अपना राज चलाना शुरू कर देती थी, तब तक जब तक वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते।
ورلڈ وار ون میں برٹن کے حصے میں فلسطین آیا تھا۔ انہوں نے وہاں جوئس کالونی بنانے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں آگے چل کر کامیاب بھی ہوئے، لیکن فلسطین کے عرب جو آلریڈی وہاں رہتے تھے، ان کا ماننا ہے کہ برٹن نے ہم سے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ 1919 میں آرتھر بلفور نے ایک میمورنڈم لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ فلسطین میں پہلے سے رہنے والے عرب سے ان کی مرضی کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلسطین کے عربز کی نظر میں برٹن کا جوس کے لیے بنایا گیا قانون کافی نرم تھا۔ فلسطین میں دنیا بھر سے جوس ایمیگریٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے وہاں اپنے سکولز بنائے، فیکٹریز کھولی اور برٹشر کی مرضی سے اپنی ایک چھوٹی آرمی بھی بنا دی جس کو ہگانا کہا جاتا ہے۔ فلسطین کے عربز کے پاس یہ سوچنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ برٹشر ہماری آزادی پر تو کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ ہماری ہی زمین دوسروں کو دے رہے ہیں۔ کچھ سالوں تک وہ برداشت کرتے رہے، لیکن 1939 میں وہاں کے عرب نے آواز اٹھانا شروع کی، لیکن برٹشر کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک ہی مطلب تھا: غداری۔ فلسطین کے عرب کو ایسا کرنے پر کڑی سزا دی گئی، کئی لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا اور کچھ لیڈر کو فلسطین سے نکال دیا گیا اور کچھ کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پھر بھی فلسطین کے عرب نے اپنی اسٹرائک ختم نہیں کی۔ اس پر برٹش گورنمنٹ نے معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک اپیل کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے فلسطین میں انریسٹ کا یہ سلوشن نکالا کہ فلسطین کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے۔ یہ سلوشن بھی فلسطین کے عرب نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اصل میں انریسٹ تو تھا ہی اسی بات پر کہ فلسطین ڈیوائیڈ کیوں ہو رہا ہے۔ 1939 تک ان کی اسٹرائک برٹش گورنمنٹ کے وائٹ پیپر ریلیز ہونے تک چلتی رہی۔ اس وائٹ پیپر میں برٹش گورنمنٹ نے فلسطین کی پچھلی 20 سالہ سچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک پالیسی پبلش کی تھی۔ اس پالیسی میں سب سے پہلے تو پیل کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا، جس سے عرب کی اسٹرائک ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ فلسطین میں نئے آنے والے جوئس امیگریشن پر پابندی لگا دی گئی اور جو جوس پہلے سے فلسطین میں موجود تھے ان کو عرب کی زمین خریدنے پر بھی روک دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگلے 10 سالوں کے اندر فلسطین کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا جائے اور وہی جوس لوگوں کی بھی ہوم کنٹری ہوگی۔ زائنس کے لیے یہ وائٹ پیپر کسی دھوکے سے کم نہیں تھا۔ یہ وائٹ پیپر پہلی بار جوس اور برٹشر کے درمیان پمفلٹ پیدا کر گیا۔ انہوں نے وائٹ پیپر ماننے سے انکار کر دیا اور پورے فلسطین میں برٹش گورنمنٹ پر حملے شروع کر دیے، جس میں کئی لوکل فلسطینینز بھی مارے گئے۔ یہ حملے کئی مہینے تک چلتے رہے، لیکن پھر کچھ اس سے بھی بڑا ہوا جس نے سب کی اٹینشن گھیر لی۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو گئی۔ جہاں جہاں یہ جنگ دنیا بھر میں 6 کروڑ لوگوں کی جان لے گئی، وہیں ہٹلر نے اپنے ڈیتھ کیمپس میں 60 لاکھ یورپین جوس کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ 1941 اور 1945 کے درمیان یورپ میں رہنے والے 66% جوس کو ہٹلر نے مار دیا تھا۔ بچنے والے جوس کے پاس فلسطین جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا، کیونکہ ایک تو یہ ان کے لیے بہت ہولی پلیس تھی اور دوسرا وہاں جوس کمیونٹی پہلے سے آباد تھی۔ انہوں نے وہاں برٹشر کی طرف سے لگائی گئی امیگریشنز کی لیمٹس کے باوجود بھی فلسطین مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا۔ پر فلسطین میں بھی حالات کہاں ٹھیک تھے۔ وہاں وائٹ پیپر کے خلاف ابھی تک زائنسٹ برٹشر کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برٹشر اب تھک چکے تھے، ان میں اب ہمت نہیں تھی کہ فلسطین میں زائنسٹ کے خلاف بھی لڑے، لہٰذا 1947 میں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور فلسطین میں اپنا پھیلایا ہوا رائتا انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے گلے میں ڈال دیا کہ اب تم اس مسئلے کا کوئی سلوشن نکال لو۔ اس وقت فلسطین میں جوس کی تعداد 6,30,000 تھی، جبکہ 1,43,000 کرسچنز اور 11,81,000 مسلم تھے۔ یہ فگر ایک اٹالین جوس ڈیموگرافر سرکی اور ڈیلا نے ہی دیے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہاں مسلم پاپولیشن کلیئرلی جوس سے بھی ڈبل تھی، لیکن یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کے پارٹیشن پلان میں 55% زمین جوس کو دینے کا پرپوزل دیا۔ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اس پرپوزل کو 72% ووٹ ملے اور یہ فائنل کر دیا گیا کہ فلسطین کا 55% لینڈ جوس کو ملے گا، جبکہ یونائٹڈ نیشن نے آج تک کبھی بھی اس کی ایکسپریشن نہیں دی کہ صرف 30% جوس کو 55% لینڈ کیسے دے دیا گیا۔ اس وقت UN کی اسمبلی میں انڈیا کی بھی پریزنس تھی۔ انڈیا نے بھی اس فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالا تھا
اس وقت کے پی ایم جواہر لال نہرو نے یو این اے کے فیصلے کے خلاف کافی آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ یو این کے انڈین ایمبیسیڈر کو زائنسٹ کی طرف سے رشوت آفر کی گئی تھی کہ وہ ان کے حق میں ووٹ ڈالے۔ خیر، یو این اے کے اس ریزولوشن کو تمام عرب کنٹریز نے ریجیکٹ کیا اور فلسطین میں زائنسٹ اور فلسطینینز آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر وار کیے جانے لگے، لیکن اوبیسلی جوس کی ملٹری کافی سٹرونگ تھی تو فلسطینینز ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 40 میں 1948 کو ڈیوڈ بن کورین نے آفیشلی اسٹیٹ آف اسرائیل بنانے کا اعلان کر دیا۔ وہ اسرائیل کے پہلے پی ایم بن چکے تھے۔ 1948 میں تمام ممبرنگ عرب کنٹری نے مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایک تو پہلے ہی انہوں نے یو این اے میں ان کے خلاف ووٹ کیا تھا، دوسرا ان کی نظر میں یہ برٹشرز کا نیا طریقہ ہے ہمارے ملک پر قبضہ جمائے رکھنے کا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل وار تھی جس میں 5 عرب کنٹریز ایک چھوٹے سے اسرائیل پر حملہ کرتی ہیں، جس کو بنے ابھی چند مہینے ہی گزرے ہیں۔ لیکن اسرائیل کو ویسٹرن کنٹریز کی سپورٹ حاصل تھی اور حقیقت میں ان کے پاس کافی سٹرونگ ملٹری بھی تھی، لہٰذا اکیلے اسرائیل نے 5 عرب کنٹریز کو شکست دے دی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یو این نے جو فلسطین کے لیے ایریاز چنے تھے، اسرائیل اب ان پر بھی قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ ویسٹ بینک جارڈن کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور غزہ مصر کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ 1967 میں ایک اور عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے اور اسرائیل ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ اس سب کے بیچ فلسطین کے لوگ اپنا خود کا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد سے انہوں نے اپنی ایک الگ آرگنائزیشن بنائی جسے پی ایل او یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا نام دیا۔ شروع میں یہ ہتھیار اٹھا کر اپنا الگ ملک پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی آواز اٹھانے کے لیے پی ایل او نے کئی جہاز اور شپس ہائی جیک کیے، اس لیے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے پی ایل او کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا، پر کئی کنٹریز پی ایل او کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں مانتی تھی۔ وہ ان کو صرف ریولیوشن سمجھتے تھے جو خود کا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ 1974 میں پی ایل او کو یونائٹڈ نیشن میں آفیشلی ریکگنائز کر دیا جاتا ہے، اس بنا پر کہ یہ فلسطینی لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ اس کے بعد 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے بیچ پیس ٹاک کامیابی سے ہو جاتے ہیں اور ایجپٹ پہلی عرب کنٹری بن جاتی ہے جو اسرائیل کو آفیشلی ریکگنائز کرتی ہے۔ اس پر اسرائیل ایجپٹ کو اس کا سائنائی پینسولا واپس کر دیتا ہے، لیکن 2 سالوں کے بعد ایجپٹ کے پرائم منسٹر کو ایکسٹریمسٹ گروپ کی طرف سے مار دیا جاتا ہے، اس بنا پہ کہ کیسے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر دیا۔ اتنے عرصے تک ویسٹ بینک پر اسرائیلی آکوپیشن کی وجہ سے کافی سارے جوس وہاں پر بھی اپنے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر اعتراض کرتی ہے کیونکہ یہ اصل میں 1947 یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلان کے خلاف ویسٹ بینک کا ایریا اصل میں فلسطین کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن اسرائیل نے وہاں پر بھی قبضہ کر کے وہاں اپنے لوگوں کو بسانا شروع کر دیا۔ 1992 میں ایک بار پھر سے اسرائیل اور پی ایل او کے درمیان پیس ٹاکس ہوتے ہیں۔ پی ایل او کے لیڈر یاسر عرفات بھی اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں اور اسرائیلی پی ایم یکسک ریبن بھی پی ایل او کو ریکگنائز کر کے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پی ایل او ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے۔ اس دوران پی ایل او بھی سپلٹ ہو جاتی ہے اور اس کا ایک دوسرا ونگ جو چاہتا ہے کہ اسرائیل سے کسی طرح کا بھی سمجھوتا نہ کیا جائے وہ بن جاتا ہے، جس کو آج ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کا ایکسٹریمسٹ گروپ بھی اپنے پی ایم کے خلاف جا کر یہ کہتا ہے کہ فلسطین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے پیس ٹاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پی ایل او اور اسرائیل پہلی بار آمنے سامنے آ کر اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پر مسئلہ یہ تھا کہ ویسٹ بینک میں آلریڈی کافی اسرائیلی اپنے گھر بنا چکے تھے، وہ بھی اسرائیلی گورنمنٹ کی مرضی سے۔ تو سلوشن یہ نکالا گیا کہ ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ اے، بی اور سی اے ایریا میں صرف فلسطین یعنی پی ایل او کے کنٹرول میں ہوگا، ایریا بی دونوں کے کنٹرول میں اور ایریا سی صرف اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا۔ یعنی 1947 میں بنایا گیا یونائٹڈ نیشن کا پارٹیشن پلان یہاں دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ فلسطین کو صرف ویسٹ بینک میں گنے چنے ٹکڑے ہی مل پاتے ہیں جہاں وہ اپنی گورنمنٹ چلا سکیں۔ خیر، پی ایل او نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، لیکن پھر 1995 میں اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے سارے پیس ٹاک کی دھچیاں بکھیر دیں۔ جوئس ایکسٹریمسٹ گروپ نے اپنے ہی پرائم منسٹر کا قتل کر دیا اور وہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ ویسٹ بینک کے آس پاس بھی کوئی فلسطینین بسے۔
1996 میں فلسطین کے پہلے الیکشن ہوتے ہیں اور فلسطین کی پہلی گورنمنٹ بنتی ہے، لیکن حماس جو کہ فلسطین کا ملیٹنٹ ونگ ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتا، وہ الیکشن سے بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ وہ اسرائیل میں کئی سوسائڈ بمپس بھی کرواتا ہے، جس سے اسرائیل اور فلسطینی لوگوں کے بیچ پہلے سے نفرت کافی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں کے کلیشز آپس میں ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اسرائیل نے ویسٹ بینک میں اپنی سیٹلمنٹ کے ارد گرد کنکریٹ وال کھڑی کر دی، جس سے فلسطینین کا رہنا اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ پھر 2006 میں فلسطین میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اور اب کی بار حماس جیت جاتا ہے۔ اس سے پی ایل او کی پارٹی فتح اور حماس کے بیچ ایک سول وار چھڑ جاتی ہے اور فلسطین دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ آج غزہ اسکرپٹ پر حماس کا ہولڈ ہے اور ویسٹ بینک میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پی ایل او یعنی فاتح کی گورنمنٹ ہے۔ زیادہ تر جو اسرائیل اور حماس کی جھڑپیں ہوتی ہیں ان میں اسی غزہ اسکرپٹ سے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل نے غزہ اسکرپٹ کے گرد گھیرا تنگ کر کے ایک بہت بڑی فینس کھڑی کر دی ہے۔ آج ہر دوسرے تیسرے سال حماس اور اسرائیل کی جنگ دوبارہ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ پچھلی بار تو 2021 میں ایسا ہوا تھا اور اب 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر 5000 سے زیادہ راکٹ فائر کیے ہیں۔ یہ تھا اسرائیل اور فلسطین کا وہ کانفلکٹ جو پچھلے 100 سالوں سے شکلیں بدل بدل کر آج تک اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ میں نے اس ٹاپک کو بڑی احتیاط سے کسی بھی ریلیجن کو ٹارگٹ کیے بغیر صرف فیکٹ اینڈ فگر کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔